बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फसल नंबर 5, रुयत बारी ताला। सलफ़ सालहीन का इसमें इख्तलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है या नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस रुयत का इनकार किया है। काजी एयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू अल हुसैन सिराज बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह की संत के साथ हज़रत मसरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है। उन्होंने पूछा कि ए उम्मे मोमिनीन, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था? उन्होंने ये सुनकर फरमाया कि तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जो इन 3 बातों में से कोई एक भी तुमसे बयान करे तो वो झूठा है। उनमें से एक ये है कि जो तुमसे ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो उसने झूठ बोला, क्योंकि ला तुदरिकुहुल अबसार, आंखें उसका इदराक करने से कासिर हैं। फिर बाकी सारी हदीस बयान की। उलमा की एक जमात ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इसी कौल को इख्तियार किया है। यही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-मुतवफ़ी 32 हिजरी से मशहूर है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था और उनसे नफ़ी व असबात दोनों किस्म की रिवायत में मरवी है। और इस रुयत के इनकार व इम्तना की मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन की एक जमात कायल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब्बे ताला को अपनी आंखों से देखा है। इनसे अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ी 115 हिजरी ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिल की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा है। और इब्नुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ी 90 हिजरी ने उनसे रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 मरतबा दिल की आंखों से देखा है। इब्न इसहाक़ अल-मुतवफ़ी 150 हिजरी ने ज़िक्र किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 73 हिजरी ने किसी आदमी को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास भेजकर दरियाफ़्त किया कि क्या सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, देखा है। इनसे यही मशहूर है कि सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों आँखों से रब ताला को देखा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम के साथ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खिलत के साथ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रुयत के साथ महसूस फरमाया है। और उनकी हुज्जत ये इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, दिल ने झूठ ना कहा जो देखा, क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पर झगड़ते हो? और उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा। इमाम मावरदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम और रुयत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान तकसीम किया हुआ है। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा दीदार से मुशर्रफ फरमाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 2 मरतबा कलाम किया। नीज़ इस रिवायत को इमाम अबू अल-फतह राज़ी और फ़क़ी अब्दुल अज़ीज़ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत काब अख़बार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-मुतवफ़ी 33 हिजरी से हिकायत किया है। अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि हज़रत इब्न अब्बास और काब अजार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक जगह इकट्ठे हुए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हम बनु हाशिम तो यही कहते हैं कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 मरतबा देखा है। ये सुनते ही हज़रत काब अख़बार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतने ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद किया कि पहाड़ भी गूंज उठे और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने अपनी रुयत और कलाम को सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकसीम फरमा दिया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलाम किया और फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे दिल के साथ देखा। शरीक इब्न शहाब ताबी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ी 140 हिजरी ने आयत मज़कूरा की तफसीर में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-मुतवफ़ी 32 हिजरी के हवाले से कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। इमाम अबू अल-लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ी 373 हिजरी ने मोहम्मद बिन काब अल-कर्ज़ी और रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हिकायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या आपने अपने रब को देखा है? आपने फरमाया कि मैंने अपने दिल की आंखों से देखा है, ना कि अपनी आँख से। मालिक बिन यहाम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور اس اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملا اللہ کس بات پر جھگڑتے ہیں۔ الحدیث۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت کی ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 110 ہجری اس بات پر حلف اٹھا جاتے تھے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ابو عمر تلمنکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 107 ہجری سے یہی بات بیان کی ہے، اور بعض متکلمین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 32 ہجری کا یہی مذہب بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت کی ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ نقاش رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 369 ہجری نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کی حکایت کی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا قائل ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا یہاں تک کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سانس ٹوٹ گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دل سے دیکھنے کے قائل تھے، اور انہوں نے یہ کہنے کی جرات نہیں کی کہ آپ نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 95 ہجری فرماتے ہیں کہ میں نہ تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ، امام حسن بصری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تعویل میں جو حکایت کی گئی ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حکایت کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے دل کے ساتھ دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 290 ہجری نے اپنے والد ماجد کے اس قول کی حکایت کی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے عالم نشرہ لک صدرک کی تفسیر میں مروی ہے کہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک رویت کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 320 ہجری اور ان کے اصحاب میں سے ایک جماعت نے کہا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور کہا ہے کہ جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام کو عطا فرمائے وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے گئے، اور رویت کی فضیلت کے ساتھ آپ کو دیگر انبیاء کرام سے مخصوص فرمایا گیا۔ ہمارے بعض مشائخ نے رویت کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس امر کی کوئی واضح دلیل نہیں پائی گئی، لیکن اس کا وقوع جائز ہے۔ قاضی ابو الفضل ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صریح حق ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ رویت باری تعالیٰ دنیا میں عقلاً جائز ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے جسے محال کہا جا سکے۔ اس کے دنیا میں جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس کا سوال کیا تھا۔ یہ بات قطعاً محال ہے کہ نبی اس بات سے بے خبر رہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کرنا جائز ہے اور کس چیز کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی چیز کا سوال کیا تھا جس کا وقوع جائز ہے اور محال نہیں ہے، لیکن اس کے وقوع و مشاہدے کا تعلق اس غیب سے ہے جسے کوئی نہیں جانتا ماسوا ان حضرات کے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم مرحمت فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تو میری رویت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں ایسی چیز کی مثال کے ساتھ یہ بات سمجھا دی جو بنیادی لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ طاقتور تھی، اور وہ چیز پہاڑ ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو دنیا میں رویت باری تعالیٰ کو محال بتاتی ہو، بلکہ اس میں ایک گنا جواز پایا جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کے محال یا ممتنع ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہر وجود کی رویت جائز اور غیر مستحیل جو محال نہ ہو ہے۔ لا تدرکہ الابصار کا مفہوم۔ ان حضرات نے رویت کے محال ہونے کی ارشاد خداوندی لا تدرکہ الابصار سے دلیل پکڑی ہے۔ یہ حجت نہیں، کیونکہ اس آیت کی تعویلات میں اختلاف ہے، اور اس کا مقتضیٰ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رویت محال ہے، اور اس آیت سے بعض حضرات نے خود رویت کے جواز اور عدم استحالہ یعنی محال نہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ آیہ کریمہ لا تدرکہ الابصار کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ایک قول یہ ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک یعنی احاطہ نہیں کر سکتی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی بلکہ دیکھنے والے اس کا ادراک کرتے ہیں۔
ان جملہ تعویلات میں سے کسی تعویل کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ رویت منع یا محال ہے۔ اسی طرح ان حضرات کے لیے لن ترانی اور تبت الیکا میں بھی حجت نہیں ہے، جیسا کہ ہم قبل ہی بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ حکم اپنے عموم پر نہیں ہے۔ بس جس نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ایک تعویل ہے اور اس میں امتناع کی نص نہیں ہے، اور یہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ بس جب تعویلات کے دروازے کھل جائیں اور احتمال مسلط ہونے لگیں تو انہیں روکنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول تبت الیکا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس سوال سے جو میرے لیے مقدر نہیں فرمایا گیا تھا تیری جانب رجوع کیا۔ حضرت ابوبکر حضلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد باری تعالیٰ لن ترانی کی تفسیر میں کہا ہے کہ دنیا میں کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ میری جانب دیکھ سکے، اور جو میری طرف دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض سلف صالحین اور علماء متاخرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں اس لیے ممتنع ہے کہ اہل دنیا کی ترکیب اور قوہ جسمانی ضعیف ہیں، آفتاب اور فنا سے اس کے عوارض تغیر پذیر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے اندر رؤیت کی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب آخرت میں انہیں دوسری ترکیب سے مرکب فرمایا جائے گا، قوت ثابتہ باقیہ مرحمت فرمائی جائے گی، آنکھوں اور دلوں کو پورا نور عطا فرمایا جائے گا، تو اس وقت رؤیت باری تعالیٰ کی قوت سے مشرف ہو جائیں گے۔ اسی سے ملتا جلتا مفہوم میں نے حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 179 ہجری سے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ باقی ہے، اور باقی کو فانی چیزیں نہیں دیکھ سکتی۔ جب آخرت میں باقی رہنے والی آنکھیں مرحمت فرما دی جائیں گی تو ان باقی آنکھوں سے اس ذات باقی کو دیکھا جائے گا۔ یہ کلام کتنا خوبصورت اور عمدہ ہے، نیز اس میں استحالہ محال ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ اضافے قدرت کے باعث رؤیت میسر نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے کبھی فرما دے اور بار رؤیت کے تحمل کی طاقت عطا فرما دے تو اس کے حق میں یہ چیز ممتنع نہیں رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت بصارت اور نفوذ ادراک کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اسی خداداد قوت کے ذریعے سے انہوں نے ادراک کیا، جو بھی ادراک کیا، اور دیکھا جو بھی دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قاضی ابوبکر محمد بن الطبیب الاشری الباقلانہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 403 ہجری نے مذکورہ دونوں آیتوں کے اختیار کیے جانے والے بعض معنی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اسی لیے تو بے ہوش ہو کر گرے تھے، اور پہاڑ نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اسی لیے تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر ادراک پیدا کر دیا تھا۔ واللہ عالم، انہوں نے یہ مفہوم اس آیت کریمہ سے نکالا ہے۔ ترجمہ: ہاں، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور اس کے بعد اللہ مجدو نے فرمایا ہے، ترجمہ: پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرے بے ہوش ہو کر۔ پہاڑ پر تجلی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ظہور ہوا، اور اس قول کے مطابق پہاڑ کو رؤیت حاصل ہوئی۔ امام جعفر صادق بن امام محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 148 ہجری کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی جانب مشغول کر دیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے اور ایسے بے ہوش ہوتے کہ کبھی ہوش میں آنا نصیب ہی نہ ہوتا۔ ان کا یہ قول بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رؤیت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ پہاڑ کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسے بھی رؤیت حاصل ہوئی تھی۔ جو علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤیت کا شرف حاصل ہوا ہے، انہوں نے پہاڑ کی رؤیت سے اس پر استدلال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اسے رؤیت کے جواز کی دلیل بنایا ہے، جبکہ مذکورہ آیت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے لیے ممانعت یا وجوب کی کوئی نص نہیں ہے۔ یہ قول کہ بے شک آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ قطعی دلیل یا نص نہیں ہے، کیونکہ اس قول کا مدارس سورہ النجم کی جن دو آیتوں پر ہے ان کے معنی میں علماء کا نزاع معصور ہے، اور دونوں جانب احتمال ممکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کوئی قطعی اور متواتر ارشاد گرامی بھی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ان کے اپنے عقیدے کی خبر دیتی ہے، اور انہوں نے اس کی اسناد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب نہیں کی ہے تاکہ اس اعتقاد کے مطابق عمل واجب ہو۔ آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اسی کے مانند ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تعویل کا احتمال ہے، اور یہ متن و سند دونوں کے لحاظ سے مضطرب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث مختلف، محتمل اور مشکل ہے، پس اس میں مروی ہے کہ نور انا اراہ
یہ وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھوں؟ ہمارے بعض مشائخ نے اس کی حکایت یوں کی ہے، نورا انی اراہ، نورانی کو میں دیکھتا ہوں۔ آخری حدیث میں ہے کہ جب میں نے سوال کیا تو فرمایا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا۔ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو رؤیت کے نظریے کی صحت پر حجت قرار پا سکے۔ رأیت نورن کی تشریح، اگر رأیت نورن فرمانا صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے ایک نور دیکھا تھا جو رؤیت باری تعالیٰ سے حجاب بن کر ماننے رہا۔ اور یہ قول کہ نور انا آراہ فی بھی اسی کی جانب لوٹتا ہے، کیونکہ حجاب نور کی موجودگی میں کس طرح دیکھا جبکہ اس نے بصارت کو ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ اسی کے مانند ہے جیسا کہ آخری حدیث میں ہے کہ اس کا حجاب نور ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ قلب کے ساتھ 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی، ثم دانا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب تر آیا۔ اللہ تعالیٰ جس نے آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ دل کو بھی یہ طاقت دینے پر قادر ہے اور جس طرح چاہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی حدیث اس باب میں ایسی مل جائے جو نص ہو تو اس پر عقیدہ رکھنا اور اس کی جانب پھرنا واجب ہے، جبکہ نہ اس میں کوئی استحالہ ہو اور نہ قطعی معنی جو اسے رد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ ثواب کی توفیق بخشنے والا ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔